सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों के साथ शिकार से वापसी पर जंगल से गुजर रहा था कि सुल्तान की नज़र एक आदमी पर पड़ी जिसको गांव के 5-6 आदमी बुरी तरह मार रहे थे। सुल्तान ने अपने सिपाहियों को इशारा दिया कि अपने घोड़े रोक दो और सुल्तान ने अपने एक सिपाही को भेजा कि जाओ और इन सारों को बुलाकर मेरे सामने हाजिर करो। अगर वो ना आए तो उन सब की गर्दनें उड़ा देना। सिपाही आदमियों के पास गया और सुल्तान का हुक्म दिया और कहा कि सुल्तान के पास हाजिर हो जाओ। जब सुल्तान का नाम सुना तो थर थर कांपने लगे, लेकिन फिर सुल्तान के सिपाही ने कहा, अगर तुम बेकसूर हुए तो सुल्तान कभी भी बेगुनाह को सजा नहीं देता। इधर सुल्तान घने दरख्त के साए के नीचे बैठ गया और घोड़े को छोड़ दिया। उन गांव वालों से पूछा, आखिर ऐसी क्या बात है कि तुम इस नौजवान पर बुरी तरह तशद्दुद कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, ये नौजवान हमारे गांव में रहता है और हमारा रिश्तेदार है, लेकिन इस नौजवान से ऐसा गुनाह सरजद हुआ कि हम खुद भी काबू में न रख सके। ये सुनकर सुल्तान ने कहा, इस नौजवान ने आखिर ऐसा क्या गुनाह किया कि तुमने इसकी सज़ा का तयन खुद ही कर लिया? और एक बात, किसी मुजरिम को सज़ा देने का तुम खुद तयन नहीं कर सकते। क्या मुनसिफ और काजी सिर्फ शाही सकून को उड़ाने के लिए बनाए जाते हैं या फिर ऐशो अशरत के लिए? अगर इस नौजवान ने कोई ऐसा गुनाह कर भी दिया था तो आप लोग इस नौजवान को काजी के पास ले जाते और काजी साहब उस नौजवान के गुनाह के मुताबिक इसकी सज़ा का तयन करता। सारे गांव वाले सुल्तान के सामने सर झुकाए खड़े हो गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी उस ज़ख्मी नौजवान से मुखातिब हुआ और फरमाया, ए नौजवान, तुम खुद बताओ कि तुमसे आखिर ऐसा कौन सा गुनाह सरजद हुआ जो ये तुम्हें इतनी बुरी तरह मार रहे थे? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के भारी अल्फाज सुनकर वो नौजवान भी सर झुकाए शर्म से खड़ा रहा और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के अल्फाज में इतनी ज़्यादा शिद्दत होती कि उस वक़्त की मौरख़ीन के मुताबिक आपके सामने लोग बात करते वक्त लड़खड़ा जाते। सुल्तान के सवाल पर किसी में बोलने की हिम्मत न हुई। थोड़ी देर खामोशी छा गई और ऐसे लगता था कि सब की सांसें रुक गई हैं। चंद लम्हों के बाद उन गांव वालों में से एक उधेड़ उम्र का आदमी सर झुकाए कहने लगा, सुल्तान मुअज़्ज़म, ये नौजवान आज से 2 साल पहले बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा था। इसकी बीवी भी इसके साथ बहुत खुश थी, लेकिन अचानक इससे क्या हो गया कि इनके घर में हर वक्त झगड़ा फसाद रहने लगा और ये नौजवान आहिस्ता आहिस्ता बुराइयों की तरफ बढ़ने लगा। पहले ये 5 वक्त का नमाजी भी था और अल्लाह की इबादत भी करता था, लेकिन इसके साथ ऐसा क्या हुआ कि इस नौजवान ने नमाज को भी तर्क कर दिया और अपनी बीवी के साथ भी हर वक्त झगड़ा करता रहता। ये सुनकर सुल्तान उस नौजवान से मुखातिब हुआ और कहा कि अब तुम अपने अल्फाज में मुझे सच्चाई बताओगे या मुझे अपने तरीके से पूछना होगा? कांपते हुए ज़बान से वो नौजवान बोला, सुल्तान मुअज़्ज़म, आज से 2 साल पहले मैं अपनी बीवी के साथ बहुत खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहा था, लेकिन बदकिस्मती से मेरे गांव के एक नौजवान के साथ मेरी दोस्ती हुई और बदकिस्मती से वो नौजवान बुरी आदतों में मशगूल था। मैं इसके साथ बहुत ज़्यादा वक़्त गुजारता था, जिसकी वजह से इसकी आदत का मुझ पर भी असर पड़ने लगा और शराब नोशी के साथ साथ उसमें एक बुरी आदत भी थी कि वो नौजवान जानवरों के साथ जिना करता और एक दिन मैंने भी उसको देखकर एक गधी के साथ जिना किया। इसके बाद जैसे ही मैं घर लौटा तो मेरी बीवी ने फ़ौरन मेरे जिस्म से आने वाली बदबू से पहचान लिया और उसने मुझे उस दिन से लेकर आज तक अपने करीब ही नहीं आने दिया और उस दिन से इसी तरह मैं भी जानवरों के साथ बदकारी करने लगा और ना ही मैं पहले की तरह नमाज पढ़ता था और ना ही खुद को साफ सुथरा रखता था और ना ही खुद का ख्याल करता और आहिस्ता आहिस्ता मैं इस अंजाम तक आ पहुंचा, हत्ता कि ऐसा वक्त आ पहुंचा कि गांव वालों ने हमें जानवरों के साथ जिना करते हुए देख लिया तो उन्होंने हमें बुरी तरह मारा। अब ना ही मुझे बीवी अपने करीब आने देती थी और ना ही मैं किसी जानवर के साथ जिना कर सकता था। इसलिए मैं शहवत से तंग आकर जंगल में चला आया। मैंने हर तरफ नज़र दौड़ाई, लेकिन कोई भी जानवर नज़र नहीं आया। शहवत से तंग आकर मैंने अपना नफस पत्थर पर रगड़ कर अपनी शहवत निकाल रहा था कि गांव वाले किसी काम के सिलसिले में जंगल से गुजर रहे थे।
ان کی نظر مجھ پر پڑ گئی اور انہوں نے مجھے پکڑ کر بری طرح مارا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ غصے سے لال ہو گیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور پھر اس نوجوان کو کہا کہ تم نے ایسا گناہ کیا جس کی معافی ملنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ پھر سلطان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس نوجوان کو زندان میں جا کر باندھ دو۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ کل صبح میری عدالت میں اس نوجوان کی بیوی کو لا کر تم حاضر ہو جانا۔ اگلے دن سلطان صلاح الدین ایوبی عدالت میں تشریف لائے۔ ادھر سے گاؤں والے اس نوجوان کی بیوی کو لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں حاضر ہوئے۔ سلطان نے مقدمے کی کارروائی شروع کی اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس نوجوان کو میرے سامنے حاضر کرو۔ تمام درباری اس نوجوان کی حالت کو دیکھ کر عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس نوجوان نے جو گناہ کیا اس کو کبھی بھی معافی نہیں ملے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کی بیوی سے پوچھا کہ جب تمہارے شوہر سے ایک بار گناہ ہوا تو تمہیں اس کو معاف کر کے تمہیں اس کا جائز حق ضرور دینا چاہیے تھا۔ تم نے اپنے شوہر کو جائز حق نہیں دیا اور وہ بری عادتوں میں دھنستا چلا گیا اور تم بھی ان گناہوں میں اس کے ساتھ پوری شامل ہوئی، کیونکہ اگر تم اسے اپنی بیوی ہونے کا حق دیتی تو آج وہ اس انجام تک نہ پہنچتا اور جتنے بھی اس نے گناہ کیے وہ آج شاید نہ کرتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے گریجے الفاظ سن کر اس نوجوان کی بیوی بولی، سلطان معظم، جب سے یہ جانوروں کے ساتھ زنا کرنے لگا تھا اس کے جسم سے عجیب و غریب بو آتی تو میں روز بروز تنگ ہو جاتی رہی تھی اور مجھے شک تھا کہ یہ کوئی غلط کام کر کے آتا ہے، لیکن جیسے ہی میں پوچھتی تو یہ مجھے باتوں میں ٹال دیتا۔ لیکن ایک دن جیسے ہی میرا یہ شوہر گھر آیا تو اس کے جسم سے بو آ رہی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ یہ کسی جانور کے ساتھ زنا کر کے آ رہا ہے۔ میں نے فوراً پہچان لیا اور اس دن سے لے کر آج تک میں نے اسے اپنے قریب بھی نہیں آنے دیا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تم بہت بڑے گناہ کی مرتکب ہوئے اور اگر آج تمہیں سزا نہ دی گئی تو آنے والے وقت پر بہت اثر پڑے گا، اس لیے تمہیں سزا بھگتنی پڑے گی۔ پھر سلطان نے اس نوجوان کو سزا سنا دی اور اس کے بعد سلطان نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، عورت مرد کو زمین سے آسمان تک لے کر جا سکتی ہے اور وہی عورت انسان کو آسمان سے گرا کر زمین کے نیچے دھنسے جا سکتی ہے۔ اگر تم چاہتی تو اپنے شوہر کا ساتھ دے کر اس کو اتنے بڑے گناہوں کے دلدل میں دھنسنے سے بچا سکتی تھی، لیکن تم نے اس کی مدد کرنے کی بجائے آسانی والا رستہ اختیار کیا اور اس کو جلتی آگ اور گناہوں میں دھکیل دیا۔ حتیٰ کہ یہ سارا الواقعہ سننے کے بعد سلطان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو نیک دوست، نیک بیوی عطا فرمائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار سے واپسی پر جنگل سے گزر رہا تھا کہ سلطان کی نظر ایک آدمی پر پڑی جس کو گاؤں کے 5-6 آدمی بری طرح مار رہے تھے۔ سلطان نے اپنے سپاہیوں کو اشارہ دیا کہ اپنے گھوڑے روک دو اور سلطان نے اپنے ایک سپاہی کو بھیجا کہ جاؤ اور ان ساروں کو بلا کر میرے سامنے حاضر کرو، اگر وہ نہ آئے تو ان سب کی گردنیں اڑا دینا۔ سپاہی آدمیوں کے پاس گیا اور سلطان کا حکم دیا اور کہا کہ سلطان کے پاس حاضر ہو جاؤ۔ جب سلطان کا نام سنا تو تھر تھر کانپنے لگے، لیکن پھر سلطان کے سپاہی نے کہا، اگر تم بے قصور ہوئے تو سلطان کبھی بھی بے گناہ کو سزا نہیں دیتا۔ ادھر سلطان گھنے درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گیا اور گھوڑے کو چھوڑ دیا۔ ان گاؤں والوں سے پوچھا، آخر ایسی کیا بات ہے کہ تم اس نوجوان پر بری طرح تشدد کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا، سلطان معظم، یہ نوجوان ہمارے گاؤں میں رہتا ہے اور ہمارا رشتہ دار ہے، لیکن اس نوجوان سے ایسا گناہ سرزد ہوا کہ ہم خود بھی قابو میں نہ رکھ سکے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، اس نوجوان نے آخر ایسا کیا گناہ کیا کہ تم نے اس کی سزا کا تعین خود ہی کر لیا؟ اور ایک بات، کسی مجرم کو سزا دینے کا تم خود تعین نہیں کر سکتے؟ کیا منصف اور قاضی صرف شاہی سکون کو اڑانے کے لیے بنائے جاتے ہیں یا پھر عیش و عشرت کے لیے؟
اگر اس نوجوان نے کوئی ایسا گناہ کر بھی دیا تھا تو آپ لوگ اس نوجوان کو قاضی کے پاس لے جاتے اور قاضی صاحب اس نوجوان کے گناہ کے مطابق اس کی سزا کا تعین کرتا۔ سارے گاؤں والے سلطان کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس زخمی نوجوان سے مخاطب ہوا اور فرمایا، اے نوجوان، تم خود بتاؤ کہ تم سے آخر ایسا کون سا گناہ سرزد ہوا جو یہ تمہیں اتنی بری طرح مار رہے تھے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بھاری الفاظ سن کر وہ نوجوان بھی سر جھکائے شرم سے کھڑا رہا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے الفاظ میں اتنی زیادہ شدت ہوتی کہ اس وقت کی مورخین کے مطابق آپ کے سامنے لوگ بات کرتے وقت لڑکھڑا جاتے۔ سلطان کے سوال پر کسی میں بولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ تھوڑی دیر خاموشی چھا گئی اور ایسے لگتا تھا کہ سب کی سانسیں رک گئی ہیں۔ چند لمحوں کے بعد ان گاؤں والوں میں سے ایک ادھیڑ عمر کا آدمی سر جھکائے کہنے لگا، سلطان معظم، یہ نوجوان آج سے 2 سال پہلے بہت اچھی زندگی گزار رہا تھا۔ اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ بہت خوش تھی، لیکن اچانک اس سے کیا ہو گیا کہ ان کے گھر میں ہر وقت جھگڑا فساد رہنے لگا اور یہ نوجوان آہستہ آہستہ برائیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ پہلے یہ 5 وقت کا نمازی بھی تھا اور اللہ کی عبادت بھی کرتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ اس نوجوان نے نماز کو بھی ترک کر دیا اور اپنی بیوی کے ساتھ بھی ہر وقت جھگڑا کرتا رہتا۔ یہ سن کر سلطان اس نوجوان سے مخاطب ہوا اور کہا کہ اب تم اپنے الفاظ میں مجھے سچائی بتاؤ گے یا مجھے اپنے طریقے سے پوچھنا ہوگا؟ کانپتے ہوئے زبان سے وہ نوجوان بولا، سلطان معظم، آج سے 2 سال پہلے میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوشی زندگی گزار رہا تھا، لیکن بدقسمتی سے میرے گاؤں کے ایک نوجوان کے ساتھ میری دوستی ہوئی اور بدقسمتی سے وہ نوجوان بری عادتوں میں مشغول تھا۔ میں اس کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی عادات کا مجھ پر بھی اثر پڑنے لگا، اور شراب نوشی کے ساتھ ساتھ اس میں ایک بری عادت بھی تھی کہ وہ نوجوان جانوروں کے ساتھ زنا کرتا، اور ایک دن میں نے بھی اس کو دیکھ کر ایک گدھی کے ساتھ زنا کیا۔ اس کے بعد جیسے ہی میں گھر لوٹا تو میری بیوی نے فوراً میرے جسم سے آنے والی بدبو سے پہچان لیا، اور اس نے مجھے اس دن سے لے کر آج تک اپنے قریب ہی نہیں آنے دیا، اور اس دن سے اسی طرح میں بھی جانوروں کے ساتھ بدکاری کرنے لگا، اور نہ ہی میں پہلے کی طرح نماز پڑھتا تھا اور نہ ہی خود کو صاف ستھرا رکھتا تھا اور نہ ہی خود کا خیال کرتا، اور آہستہ آہستہ میں اس انجام تک آ پہنچا، حتیٰ کہ ایسا وقت آ پہنچا کہ گاؤں والوں نے ہمیں جانوروں کے ساتھ زنا کرتے ہوئے دیکھ لیا تو انہوں نے ہمیں بری طرح مارا۔ اب نہ ہی مجھے بیوی اپنے قریب آنے دیتی تھی اور نہ ہی میں کسی جانور کے ساتھ زنا کر سکتا تھا۔ اس لیے میں شہوت سے تنگ آ کر جنگل میں چلا آیا۔ میں نے ہر طرف نظر دوڑائی لیکن کوئی بھی جانور نظر نہیں آیا۔ شہوت سے تنگ آ کر میں نے اپنا نفس پتھر پر رگڑ کر اپنی شہوت نکال رہا تھا کہ گاؤں والے کسی کام کے سلسلے میں جنگل سے گزر رہے تھے۔ ان کی نظر مجھ پر پڑ گئی اور انہوں نے مجھے پکڑ کر بری طرح مارا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ غصے سے لال ہو گیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، اور پھر اس نوجوان کو کہا کہ تم نے ایسا گناہ کیا جس کی معافی ملنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ پھر سلطان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس نوجوان کو زندان میں جا کر باندھ دو۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ کل صبح میری عدالت میں اس نوجوان کی بیوی کو لا کر تم حاضر ہو جانا۔ اگلے دن سلطان صلاح الدین ایوبی عدالت میں تشریف لائے۔ ادھر سے گاؤں والے اس نوجوان کی بیوی کو لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں حاضر ہوئے۔ سلطان نے مقدمے کی کارروائی شروع کی اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس نوجوان کو میرے سامنے حاضر کرو۔ تمام درباری اس نوجوان کی حالت کو دیکھ کر عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس نوجوان نے جو گناہ کیا اس کو کبھی بھی معافی نہیں ملے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کی بیوی سے پوچھا کہ جب تمہارے شوہر سے ایک بار گناہ ہوا تو تمہیں اس کو معاف کر کے تمہیں اس کا جائز حق ضرور دینا چاہیے تھا۔ تم نے اپنے شوہر کو جائز حق نہیں دیا اور وہ بری عادتوں میں دھنستا چلا گیا، اور تم بھی ان گناہوں میں اس کے ساتھ پوری شامل ہوئی، کیونکہ اگر تم اسے اپنی بیوی ہونے کا حق دیتی
تو آج وہ اس انجام تک نہ پہنچتا اور جتنے بھی اس نے گناہ کیے وہ آج شاید نہ کرتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے گریجے الفاظ سن کر اس نوجوان کی بیوی بولی، سلطان معظم، جب سے یہ جانوروں کے ساتھ زنا کرنے لگا تھا اس کے جسم سے عجیب و غریب بو آتی تو میں روز بروز تنگ ہو جاتی رہی تھی اور مجھے شک تھا کہ یہ کوئی غلط کام کر کے آتا ہے، لیکن جیسے ہی میں پوچھتی تو یہ مجھے باتوں میں ٹال دیتا۔ لیکن ایک دن جیسے ہی میرا یہ شوہر گھر آیا تو اس کے جسم سے بو آ رہی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ یہ کسی جانور کے ساتھ زنا کر کے آ رہا ہے۔ میں نے فوراً پہچان لیا اور اس دن سے لے کر آج تک میں نے اسے اپنے قریب بھی نہیں آنے دیا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تم بہت بڑے گناہ کی مرتکب ہوئے اور اگر آج تمہیں سزا نہ دی گئی تو آنے والے وقت پر بہت اثر پڑے گا، اس لیے تمہیں سزا بھگتنی پڑے گی۔ پھر سلطان نے اس نوجوان کو سزا سنا دی اور اس کے بعد سلطان نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، عورت مرد کو زمین سے آسمان تک لے کر جا سکتی ہے اور وہی عورت انسان کو آسمان سے گرا کر زمین کے نیچے دھنسے جا سکتی ہے۔ اگر تم چاہتی تو اپنے شوہر کا ساتھ دے کر اس کو اتنے بڑے گناہوں کے دلدل میں دھنسنے سے بچا سکتی تھی، لیکن تم نے اس کی مدد کرنے کی بجائے آسانی والا رستہ اختیار کیا اور اس کو جلتی آگ اور گناہوں میں دھکیل دیا۔ حتیٰ کہ یہ سارا الواقعہ سننے کے بعد سلطان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو نیک دوست، نیک بیوی عطا فرمائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار سے واپسی پر جنگل سے گزر رہا تھا کہ سلطان کی نظر ایک آدمی پر پڑی جس کو گاؤں کے 5-6 آدمی بری طرح مار رہے تھے۔ سلطان نے اپنے سپاہیوں کو اشارہ دیا کہ اپنے گھوڑے روک دو اور سلطان نے اپنے ایک سپاہی کو بھیجا کہ جاؤ اور ان ساروں کو بلا کر میرے سامنے حاضر کرو، اگر وہ نہ آئے تو ان سب کی گردنیں اڑا دینا۔ سپاہی آدمیوں کے پاس گیا اور سلطان کا حکم دیا اور کہا کہ سلطان کے پاس حاضر ہو جاؤ۔ جب سلطان کا نام سنا تو تھر تھر کانپنے لگے، لیکن پھر سلطان کے سپاہی نے کہا، اگر تم بے قصور ہوئے تو سلطان کبھی بھی بے گناہ کو سزا نہیں دیتا۔ ادھر سلطان گھنے درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گیا اور گھوڑے کو چھوڑ دیا۔ ان گاؤں والوں سے پوچھا، آخر ایسی کیا بات ہے کہ تم اس نوجوان پر بری طرح تشدد کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا، سلطان معظم، یہ نوجوان ہمارے گاؤں میں رہتا ہے اور ہمارا رشتہ دار ہے، لیکن اس نوجوان سے ایسا گناہ سرزد ہوا کہ ہم خود بھی قابو میں نہ رکھ سکے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، اس نوجوان نے آخر ایسا کیا گناہ کیا کہ تم نے اس کی سزا کا تعین خود ہی کر لیا؟ اور ایک بات، کسی مجرم کو سزا دینے کا تم خود تعین نہیں کر سکتے؟ کیا منصف اور قاضی صرف شاہی سکون کو اڑانے کے لیے بنائے جاتے ہیں یا پھر عیش و عشرت کے لیے؟ اگر اس نوجوان نے کوئی ایسا گناہ کر بھی دیا تھا تو آپ لوگ اس نوجوان کو قاضی کے پاس لے جاتے اور قاضی صاحب اس نوجوان کے گناہ کے مطابق اس کی سزا کا تعین کرتا۔ سارے گاؤں والے سلطان کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس زخمی نوجوان سے مخاطب ہوا اور فرمایا، اے نوجوان، تم خود بتاؤ کہ تم سے آخر ایسا کون سا گناہ سرزد ہوا جو یہ تمہیں اتنی بری طرح مار رہے تھے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بھاری الفاظ سن کر وہ نوجوان بھی سر جھکائے شرم سے کھڑا رہا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے الفاظ میں اتنی زیادہ شدت ہوتی کہ اس وقت کی مورخین کے مطابق آپ کے سامنے لوگ بات کرتے وقت لڑکھڑا جاتے۔ سلطان کے سوال پر کسی میں بولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ تھوڑی دیر خاموشی چھا گئی اور ایسے لگتا تھا کہ سب کی سانسیں رک گئی ہیں۔ چند لمحوں کے بعد ان گاؤں والوں میں سے ایک ادھیڑ عمر کا آدمی سر جھکائے کہنے لگا، سلطان معظم، یہ نوجوان آج سے 2 سال پہلے بہت اچھی زندگی گزار رہا تھا۔ اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ بہت خوش تھی، لیکن اچانک اس سے کیا ہو گیا کہ ان کے گھر میں ہر وقت جھگڑا فساد رہنے لگا اور یہ نوجوان آہستہ آہستہ برائیوں کی طرف بڑھنے لگا۔
پہلے یہ 5 وقت کا نمازی بھی تھا اور اللہ کی عبادت بھی کرتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ اس نوجوان نے نماز کو بھی ترک کر دیا اور اپنی بیوی کے ساتھ بھی ہر وقت جھگڑا کرتا رہتا۔ یہ سن کر سلطان اس نوجوان سے مخاطب ہوا اور کہا کہ اب تم اپنے الفاظ میں مجھے سچائی بتاؤ گے یا مجھے اپنے طریقے سے پوچھنا ہوگا۔ کانپتے ہوئے زبان سے وہ نوجوان بولا، سلطان معظم، آج سے 2 سال پہلے میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوشی زندگی گزار رہا تھا، لیکن بدقسمتی سے میرے گاؤں کے ایک نوجوان کے ساتھ میری دوستی ہوئی اور بدقسمتی سے وہ نوجوان بری عادتوں میں مشغول تھا۔ میں اس کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی عادات کا مجھ پر بھی اثر پڑنے لگا، اور شراب نوشی کے ساتھ ساتھ اس میں ایک بری عادت بھی تھی کہ وہ نوجوان جانوروں کے ساتھ زنا کرتا، اور ایک دن میں نے بھی اس کو دیکھ کر ایک گدھی کے ساتھ زنا کیا۔ اس کے بعد جیسے ہی میں گھر لوٹا تو میری بیوی نے فوراً میرے جسم سے آنے والی بدبو سے پہچان لیا، اور اس نے مجھے اس دن سے لے کر آج تک اپنے قریب ہی نہیں آنے دیا، اور اس دن سے اسی طرح میں بھی جانوروں کے ساتھ بدکاری کرنے لگا، اور نہ ہی میں پہلے کی طرح نماز پڑھتا تھا، اور نہ ہی خود کو صاف ستھرا رکھتا تھا، اور نہ ہی خود کا خیال کرتا، اور آہستہ آہستہ میں اس انجام تک آ پہنچا، حتیٰ کہ ایسا وقت آ پہنچا کہ گاؤں والوں نے ہمیں جانوروں کے ساتھ زنا کرتے ہوئے دیکھ لیا تو انہوں نے ہمیں بری طرح مارا۔ اب نہ ہی مجھے بیوی اپنے قریب آنے دیتی تھی اور نہ ہی میں کسی جانور کے ساتھ زنا کر سکتا تھا۔ اس لیے میں شہوت سے تنگ آ کر جنگل میں چلا آیا۔ میں نے ہر طرف نظر دوڑائی لیکن کوئی بھی جانور نظر نہیں آیا۔ شہوت سے تنگ آ کر میں نے اپنا نفس پتھر پر رگڑ کر اپنی شہوت نکال رہا تھا کہ گاؤں والے کسی کام کے سلسلے میں جنگل سے گزر رہے تھے۔ ان کی نظر مجھ پر پڑ گئی اور انہوں نے مجھے پکڑ کر بری طرح مارا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ غصے سے لال ہو گیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، اور پھر اس نوجوان کو کہا کہ تم نے ایسا گناہ کیا جس کی معافی ملنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ پھر سلطان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس نوجوان کو زندان میں جا کر باندھ دو۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ کل صبح میری عدالت میں اس نوجوان کی بیوی کو لا کر تم حاضر ہو جانا۔ اگلے دن سلطان صلاح الدین ایوبی عدالت میں تشریف لائے۔ ادھر سے گاؤں والے اس نوجوان کی بیوی کو لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں حاضر ہوئے۔ سلطان نے مقدمے کی کارروائی شروع کی اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس نوجوان کو میرے سامنے حاضر کرو۔ تمام درباری اس نوجوان کی حالت کو دیکھ کر عجیب باتیں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس نوجوان نے جو گناہ کیا اس کو کبھی بھی معافی نہیں ملے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کی بیوی سے پوچھا کہ جب تمہارے شوہر سے ایک بار گناہ ہوا تو تمہیں اس کو معاف کر کے تمہیں اس کا جائز حق ضرور دینا چاہیے تھا۔ تم نے اپنے شوہر کو جائز حق نہیں دیا اور وہ بری عادتوں میں دھنستا چلا گیا، اور تم بھی ان گناہوں میں اس کے ساتھ پوری شامل ہوئی، کیونکہ اگر تم اسے اپنی بیوی ہونے کا حق دیتی تو آج وہ اس انجام تک نہ پہنچتا، اور جتنے بھی اس نے گناہ کیے وہ آج شاید نہ کرتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے گریجے الفاظ سن کر اس نوجوان کی بیوی بولی، سلطان معظم، جب سے یہ جانوروں کے ساتھ زنا کرنے لگا تھا اس کے جسم سے عجیب و غریب بو آتی تو میں روز بروز تنگ ہو جاتی رہی تھی، اور مجھے شک تھا کہ یہ کوئی غلط کام کر کے آتا ہے، لیکن جیسے ہی میں پوچھتی تو یہ مجھے باتوں میں ٹال دیتا۔ لیکن ایک دن جیسے ہی میرا یہ شوہر گھر آیا تو اس کے جسم سے بو آ رہی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ یہ کسی جانور کے ساتھ زنا کر کے آ رہا ہے۔ میں نے فوراً پہچان لیا اور اس دن سے لے کر آج تک میں نے اسے اپنے قریب بھی نہیں آنے دیا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تم بہت بڑے گناہ کی مرتکب ہوئے، اور اگر آج تمہیں سزا نہ دی گئی تو آنے والے وقت پر بہت اثر پڑے گا، اس لیے تمہیں سزا بھگتنی پڑے گی۔ پھر سلطان نے اس نوجوان کو سزا سنا دی، اور اس کے بعد سلطان نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، عورت مرد کو زمین سے آسمان تک لے کر جا سکتی ہے، اور وہی عورت انسان کو آسمان سے گرا کر زمین کے نیچے
ढंग से जा सकती है। अगर तुम चाहती तो अपने शौहर का साथ देकर उसको इतने बड़े गुनाहों के दलदल में धंसने से बचा सकती थी, लेकिन तुमने उसकी मदद करने की बजाय आसानी वाला रास्ता अख्तियार किया और उसको जलती आग और गुनाहों में धकेल दिया। हत्ता कि ये सारा अलवाक़या सुनने के बाद सुल्तान की आंखों में आंसू आ गए। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को नेक दोस्त, नेक बीवी अता फरमाए। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों के साथ शिकार से वापसी पर जंगल से गुजर रहा था कि सुल्तान की नज़र एक आदमी पर पड़ी जिसको गांव के 5-6 आदमी बुरी तरह मार रहे थे। सुल्तान ने अपने सिपाहियों को इशारा दिया कि अपने घोड़े रोक दो और सुल्तान ने अपने एक सिपाही को भेजा कि जाओ और इन सारों को बुलाकर मेरे सामने हाजिर करो। अगर वो ना आए तो उन सब की गर्दनें उड़ा देना। सिपाही आदमियों के पास गया और सुल्तान का हुक्म दिया और कहा कि सुल्तान के पास हाजिर हो जाओ। जब सुल्तान का नाम सुना तो थर थर कांपने लगे, लेकिन फिर सुल्तान के सिपाही ने कहा, अगर तुम बेकसूर हुए तो सुल्तान कभी भी बेगुनाह को सज़ा नहीं देता। इधर सुल्तान घने दरख्त के साए के नीचे बैठ गया और घोड़े को छोड़ दिया। उन गांव वालों से पूछा, आखिर ऐसी क्या बात है कि तुम इस नौजवान पर बुरी तरह तशद्दुद कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, ये नौजवान हमारे गांव में रहता है और हमारा रिश्तेदार है, लेकिन इस नौजवान से ऐसा गुनाह सरजद हुआ कि हम खुद भी काबू में न रख सके। ये सुनकर सुल्तान ने कहा, इस नौजवान ने आखिर ऐसा क्या गुनाह किया कि तुमने इसकी सज़ा का तयन खुद ही कर लिया? और एक बात, किसी मुजरिम को सज़ा देने का तुम खुद तयन नहीं कर सकते। क्या मुनसिफ और काजी सिर्फ शाही सकून को उड़ाने के लिए बनाए जाते हैं या फिर ऐशो अशरत के लिए? अगर इस नौजवान ने कोई ऐसा गुनाह कर भी दिया था तो आप लोग इस नौजवान को काजी के पास ले जाते और काजी साहब उस नौजवान के गुनाह के मुताबिक इसकी सज़ा का तयन करता। सारे गांव वाले सुल्तान के सामने सर झुकाए खड़े हो गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी उस ज़ख्मी नौजवान से मुखातिब हुआ और फरमाया, ए नौजवान, तुम खुद बताओ कि तुमसे आखिर ऐसा कौन सा गुनाह सरजद हुआ जो ये तुम्हें इतनी बुरी तरह मार रहे थे? सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के भारी अल्फाज सुनकर वो नौजवान भी सर झुकाए शर्म से खड़ा रहा और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के अल्फाज में इतनी ज़्यादा शिद्दत होती कि उस वक़्त की मुअर्रिखीन के मुताबिक आपके सामने लोग बात करते वक्त लड़खड़ा जाते। सुल्तान के सवाल पर किसी में बोलने की हिम्मत न हुई। थोड़ी देर खामोशी छा गई और ऐसे लगता था कि सब की सांसें रुक गई हैं। चंद लम्हों के बाद उन गांव वालों में से एक उधेड़ उम्र का आदमी सर झुकाए कहने लगा, सुल्तान मुअज़्ज़म, ये नौजवान आज से 2 साल पहले बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा था। इसकी बीवी भी इसके साथ बहुत खुश थी, लेकिन अचानक इससे क्या हो गया कि इनके घर में हर वक्त झगड़ा फसाद रहने लगा और ये नौजवान आहिस्ता आहिस्ता बुराइयों की तरफ बढ़ने लगा। पहले ये 5 वक्त का नमाजी भी था और अल्लाह की इबादत भी करता था, लेकिन इसके साथ ऐसा क्या हुआ कि इस नौजवान ने नमाज को भी तर्क कर दिया और अपनी बीवी के साथ भी हर वक्त झगड़ा करता रहता। ये सुनकर सुल्तान उस नौजवान से मुखातिब हुआ और कहा कि अब तुम अपने अल्फाज में मुझे सच्चाई बताओगे या मुझे अपने तरीके से पूछना होगा? कांपते हुए ज़बान से वो नौजवान बोला, सुल्तान मुअज़्ज़म, आज से 2 साल पहले मैं अपनी बीवी के साथ बहुत खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहा था, लेकिन बदकिस्मती से मेरे गांव के एक नौजवान के साथ मेरी दोस्ती हुई और बदकिस्मती से वो नौजवान बुरी आदतों में मशगूल था। मैं इसके साथ बहुत ज़्यादा वक़्त गुजारता था, जिसकी वजह से इसकी आदत का मुझ पर भी असर पड़ने लगा और शराब नोशी के साथ साथ उसमें एक बुरी आदत भी थी कि वो नौजवान जानवरों के साथ जिना करता और एक दिन मैंने भी उसको देखकर एक गधी के साथ जिना किया। इसके बाद जैसे ही मैं घर लौटा तो मेरी बीवी ने फ़ौरन मेरे जिस्म से आने वाली बदबू से पहचान लिया और उसने मुझे उस दिन से लेकर आज तक अपने करीब ही नहीं आने दिया और उस दिन से इसी तरह मैं भी जानवरों के साथ बदकारी करने लगा और ना ही मैं पहले की तरह नमाज पढ़ता था
اور نہ ہی خود کو صاف ستھرا رکھتا تھا اور نہ ہی خود کا خیال کرتا، اور آہستہ آہستہ میں اس انجام تک آ پہنچا، حتیٰ کہ ایسا وقت آ پہنچا کہ گاؤں والوں نے ہمیں جانوروں کے ساتھ زنا کرتے ہوئے دیکھ لیا تو انہوں نے ہمیں بری طرح مارا۔ اب نہ ہی مجھے بیوی اپنے قریب آنے دیتی تھی اور نہ ہی میں کسی جانور کے ساتھ زنا کر سکتا تھا۔ اس لیے میں شہوت سے تنگ آ کر جنگل میں چلا آیا۔ میں نے ہر طرف نظر دوڑائی لیکن کوئی بھی جانور نظر نہیں آیا۔ شہوت سے تنگ آ کر میں نے اپنا نفس پتھر پر رگڑ کر اپنی شہوت نکال رہا تھا کہ گاؤں والے کسی کام کے سلسلے میں جنگل سے گزر رہے تھے۔ ان کی نظر مجھ پر پڑ گئی اور انہوں نے مجھے پکڑ کر بری طرح مارا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ غصے سے لال ہو گیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور پھر اس نوجوان کو کہا کہ تم نے ایسا گناہ کیا جس کی معافی ملنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ پھر سلطان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس نوجوان کو زندان میں جا کر باندھ دو۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ کل صبح میری عدالت میں اس نوجوان کی بیوی کو لا کر تم حاضر ہو جانا۔ اگلے دن سلطان صلاح الدین ایوبی عدالت میں تشریف لائے۔ ادھر سے گاؤں والے اس نوجوان کی بیوی کو لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں حاضر ہوئے۔ سلطان نے مقدمے کی کارروائی شروع کی اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس نوجوان کو میرے سامنے حاضر کرو۔ تمام درباری اس نوجوان کی حالت کو دیکھ کر عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس نوجوان نے جو گناہ کیا اس کو کبھی بھی معافی نہیں ملے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کی بیوی سے پوچھا کہ جب تمہارے شوہر سے ایک بار گناہ ہوا تو تمہیں اس کو معاف کر کے تمہیں اس کا جائز حق ضرور دینا چاہیے تھا۔ تم نے اپنے شوہر کو جائز حق نہیں دیا اور وہ بری عادتوں میں دھنستا چلا گیا اور تم بھی ان گناہوں میں اس کے ساتھ پوری شامل ہوئی، کیونکہ اگر تم اسے اپنی بیوی ہونے کا حق دیتی تو آج وہ اس انجام تک نہ پہنچتا اور جتنے بھی اس نے گناہ کیے وہ آج شاید نہ کرتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے گریجے الفاظ سن کر اس نوجوان کی بیوی بولی، سلطان معظم، جب سے یہ جانوروں کے ساتھ زنا کرنے لگا تھا اس کے جسم سے عجیب و غریب بو آتی تو میں روز بروز تنگ ہو جاتی رہی تھی اور مجھے شک تھا کہ یہ کوئی غلط کام کر کے آتا ہے، لیکن جیسے ہی میں پوچھتی تو یہ مجھے باتوں میں ٹال دیتا۔ لیکن ایک دن جیسے ہی میرا یہ شوہر گھر آیا تو اس کے جسم سے بو آ رہی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ یہ کسی جانور کے ساتھ زنا کر کے آ رہا ہے۔ میں نے فوراً پہچان لیا اور اس دن سے لے کر آج تک میں نے اسے اپنے قریب بھی نہیں آنے دیا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تم بہت بڑے گناہ کی مرتکب ہوئے اور اگر آج تمہیں سزا نہ دی گئی تو آنے والے وقت پر بہت اثر پڑے گا، اس لیے تمہیں سزا بھگتنی پڑے گی۔ پھر سلطان نے اس نوجوان کو سزا سنا دی اور اس کے بعد سلطان نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، عورت مرد کو زمین سے آسمان تک لے کر جا سکتی ہے اور وہی عورت انسان کو آسمان سے گرا کر زمین کے نیچے دھنسے جا سکتی ہے۔ اگر تم چاہتی تو اپنے شوہر کا ساتھ دے کر اس کو اتنے بڑے گناہوں کے دلدل میں دھنسنے سے بچا سکتی تھی، لیکن تم نے اس کی مدد کرنے کی بجائے آسانی والا رستہ اختیار کیا اور اس کو جلتی آگ اور گناہوں میں دھکیل دیا۔ حتیٰ کہ یہ سارا الواقعہ سننے کے بعد سلطان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو نیک دوست، نیک بیوی عطا فرمائے۔